5 स्टार होटल के बिस्तर पर बैठी सबीहा का वजूद खौफ से लरज रहा था। बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर किए हैं। हमदान कुरैशी बेजारी से कहता अपनी शर्ट खोलने लगा। काम की सारी थकन इस मासूम के वजूद पर सबीहा उतारते हरहद पार कर गया। आई सेड कीप योर माउथ शट। सबीहा की चीखें इसके मजीद जुनूनी कर गईं। वो इससे अपनी शिद्दतों से बेहाल करते तड़पता छोड़कर सो गया। आंख खोली तो खून आलूद चादर देख इसका माथा ठनका। ओ शिट, ये तो वर्जिन थी। हो सके तो मेरे अकाउंट में 50,000 मजीद भेज दें। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना सैयदजादी होकर इसकी छठी हिस्स पढ़ते हमदान फौरन गार्ड्स के साथ बैंक पहुंचा। मुझे इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस चाहिए। शदीद सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। ठठरती हुई शाम की यकबस्ता हवाओं में इजाफा करने के लिए बारिश की चंद बूंदों ने एक हंगामा खेज लहर का इजाफा कर दिया, जो गोश्त से सरायत करके हड्डियों में धंसी जा रही थी। कुछ देर वो बाबा के पास मिट्टी के बने हुए चूल्हे में अंगारे लेकर बैठी रही, और फिर जब इन्हें कुछ आराम मिला तो फिर दवाएं लाकर इन्हें पिला दी। अकरम साहब दवा पीकर एक बार फिर खांसते हुए बेहाल सी चारपाई पर लेट गए, और इन पर झुकी हुई इनकी मुलायम सी बेटी बड़ी मोहब्बत से इन्हें देखते हुए इनके बालों में उंगलियां चला रही थी। सो जाएं बाबा, शायद सोने से आपको आराम आ जाए। झुककर इनके माथे पर लब रखते हुए वो अपनी शफीक आवाज में कह गई, और अकरम साहब ने भी इसकी नाजुक सी हथेली को थामकर इस पर अपने लब रख दिए थे। मैं सो जाऊंगा मेरी जान, जाओ तुम आराम कर लो, सर्दी बहुत ज्यादा है। इसे बोसीदा से कंबल में लिपटा हुआ देखकर इन्होंने तजवीज पेश की, लेकिन नफी में सर हिलाते हुए वो इस चारपाई पर इनके करीब ही टिक गई। नहीं बाबा, मैं आपके पास ही बैठी हूं, आप सो जाए ना। वो मतवातर इनकी बाजों को दुबाते हुए इनका चेहरा देख रही थी, जो निकाह ज़दा था। बढ़ती उम्र और फिर इस बीमारी ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया। यूं ही अपनी नाजुक सी जान को देखते देखते इन्होंने आंखें बंद कर ली, और इस बोसीदा कंबल में खुद को लपेट कर वो बस अपने बाप को देखती रही। न जाने कितनी देर, और फिर जब आंखों पर नींद का गलबा तारी हुआ तो फिर इनके कदमों में ही सरक कर आंखों को बंद कर लिया। अभी शायद इन्हें सोए हुए आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि लकड़ी के दरवाजे को जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो होल कर उठी। बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैल गईं। इसने पलट कर बाबा को देखा, जो दवा के जेरे असर गहरी नींद सो रहे थे। बाहर रात स्याह से स्याह होती जा रही थी। दरवाजे पर एक बार फिर इसी तरीके से दस्तक दी गई, और साथ ही साथ अकबर साहब के नाम को भी पुकारा गया। इस वक्त वो अपने बाबा को जगाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए आहिस्तगी से इनके कंधे को हिलाया, और इन्होंने वो बामुश्किल अपनी आंखों को खोलकर अपनी बेटी को देखा। बाबा, दरवाजे पर कोई है। जरा सा इनके कान के करीब झुकते हुए इसने कह दिया, और वो फौरन बेदार हुए। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपना कंबल खुद पर लपेट कर बाहर निकले, और मजबूत कदम उठाने की कोशिश में दरवाजे तक आए। वो भी अपने बाप के पीछे पीछे दरवाजे तक आई, और फिर दरवाजा खुलते इसकी ओट में खड़ी हो गई। इस वक्त इसे अंदाजा नहीं था कि बाहर कौन लोग हैं, लेकिन बाहर जो भी था, इसने आगे बढ़कर इसके बाप की गिरबान को पकड़ लिया। अंधेरी स्याह रात में बेयारो मददगार वो बाप बेटी बस मदद के लिए इल्तिजा करते रह गए। छोड़े मेरे बाबा को। कौन है आप? छोड़े, मेरे बाबा बीमार हैं, वो इल्तिजा कर रही थी, और आने वाले हट्टे कट्टे मर्द ने इसे बाप से खींचकर दूर कर दिया। वो जमीन पर जा गिरी। अकरम साहब तड़प कर रह गए। इन्हें एक बार फिर शदीद खांसी का दौड़ा पड़ा। गौस के आदमी है हम, इसे तुम्हारी बीमारी की खबर मिल गई है। तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो इसलिए तुम्हें लेने आए हैं। अब जिस तरह तुम पूरा कर्ज अदा करोगे, इसी वक्त तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अकरम को झंझोड़ते हुए वो आगाह कर रहे थे, और अपने आने के मकसद के बारे में, जबकि अपने बाप को
پیروں سے پکڑ کر وہ ان کی منت سماجت کر رہی تھی. خدا کا واسطہ میرے بابا بہت بیمار ہیں، انہیں ساتھ مت لے جائیں، انہیں کچھ مت کہیں. ان کے ذہن میں مکمل نہ سمجھی تھی. وہ نہیں جانتی تھی غوث کون ہے. اس کے آدمی اس وقت پیسوں کا معاملہ لے کر اس کے باپ کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں، اور کون سے پیسے. یہ چند ایسی باتیں تھیں جن سے وہ بالکل ناواقف تھی، لیکن ان باتوں کا زہر اس کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا. کس نے اس کو صحن میں دھکیل دیا اور باقی آدمی اس کے باپ کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. وہ چیخ چیخ کر روتی رہی، مدد کی التجا کے لیے پکارتی رہی، لیکن سردیوں کی راتیں تھیں. ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں دبک کر سو رہا تھا. کون اس کی چیخیں اور التجائیں سننے والا تھا؟ تقریباً 2 ماہ پہلے اکرم صاحب کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر اس علاقے کے قریبی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، اور وہاں اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اس کا باپ پھیپھڑوں کے شدید کینسر میں مبتلا ہے. وہ کافی عرصے سے بیمار تھا، شاید 3 سے 4 سالوں سے، لیکن ہر بار ڈاکٹر نے ٹی بی، پھیپھڑوں کا انفیکشن یا کچھ ایسا کہتے ہوئے ہاتھ چھڑوا لیا، اور اسے بھی جہاں جہاں سے دوا میسر آئی وہ اپنے بابا کے لیے لاتی رہی. لیکن اب آخر جو بم اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا ناقابل برداشت تھا. وہ صبح تک یوں ہی سسک سسک کر روتی رہی. تقریباً فجر کے قریب اس نے خود کو سنبھالا، اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اپنی شال اٹھا کر خود پر دروس کی، اور پھر اس بوسیدہ گھر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی. 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں وقاص کا گھر تھا. وقاص بھائی جو اس کے باپ کا دور پار کا رشتہ دار تھا. علاقے میں یہی واحد گھر تھا جہاں اس کا آنا جانا ہوتا. وقاص بھائی کی بیوی زلیخا خانم سے اس نے قرآن سیکھا تھا، اس لیے مدد کے لیے اس کے پاس واحد یہی راستہ تھا جن پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی. ان کے دروازے پر دستک دی اور غالباً وہ لوگ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہوئے تھے، جو کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھول دیا گیا. خود کو شال میں لپیٹ کر اپنے ٹھنڈے ہوتے وجود کے ساتھ اندر چلے آئی، اور آتے ہی زلیخا بیگم کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو پڑی. وہ تو صبح صبح اپنے گھر میں اس کی آمد اور پھر اس کے یوں رونے سے گھبرائی ہوئی تھی. سب سے پہلے ان کا دل ہول اٹھا. اکرم بھائی تو خیریت سے ہے نا؟ انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا. وقاص اور زلیخا اسے کمرے میں لے کر گئے جہاں اس نے منوان اپنی اور اپنے باپ پر ٹوٹ پڑنے والی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے نے بتایا کہ کچھ لوگ آ کر رات کے اندھیرے میں اس کے باپ کو اپنے ساتھ زبردستی لے کر گئے ہیں. اس کا باپ بیمار ہے، وہ دواؤں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، اور وہ نہ جانے کس قرضے کی بات کر رہے تھے. جب اپنی بات مکمل کر کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وقاص بھائی غوث کا نام آتے ہی پہچان چکے تھے کہ معاملہ کیا ہوگا. لیکن جو بھی تھا، اس علاقے کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر اس رقم کو ادا کر دیتا اور اس بیمار بوڑھے شخص کی جان چھوٹ جاتی. وقاص بھائی، آپ کو خدا کا واسطے کسی سے مدد مانگ کر میرے بابا کو واپس لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیں کون ہے وہ غوث؟ ایک ہی سانس میں نہ جانے اس نے کتنے سوالوں کو دہرا دیا، اور وقاص نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے میرا بچہ. غوث ایک آوارہ نام ہے. اگر اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے باپ کے پاس ایک بیٹی ہے تو وہ تمہیں نوچ نوچ کر کتے کے حوالے کر دے گا. جو بھی کام کرنا ہوا ذرا صبر اور تسلی سے کرنا ہوگا. جس وقت وقاص بھائی نے اسے بتایا کہ غوث ایک نمبر کا جواری ہے جو اپنے ڈیرے پر ایسے محفلوں کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کو چھوٹی رقم کا قرضہ دیتا ہے اور پھر ہر مہینے بڑھتی ہوئی رقم ایک بھیانک سود کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسے یاد نہیں تھا کہ بابا نے کہاں کب رقم مانگی ہوگی، کب ان کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ بابا کو کسی کے دروازے پر جانا پڑا. اور پھر اس بات کو انہوں نے اس قدر چھپایا کہ آج رقم اتنی زیادہ اٹھ چکی تھی کہ وہ لوگ بابا کی جان لینے کا ارادہ رکھتے تھے. ہم اس معاملے میں بے بس ہیں. اگر تم چاہو تو میں پولیس کے پاس تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں، لیکن پولیس اس معاملے میں کچھ نہیں کہے گی. اگر تمہارے باپ نے سود کی شرط سے قرضہ لیا ہے تو پھر اسے ہر صورت وہ ادا کرنا پڑے گا. نروس سی کنڈیشن میں مسلسل اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی. میں کروں گی پیسوں کا انتظام وقاص بھائی، لیکن خدا کے لیے میرے بابا کو چھڑوا کر لے آئیں. نہ جانے وہ شخص کیسا ہوگا. ایک بار پھر اپنے مخملی چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور زلیخا خانم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دنیا میں اگر واحد رشتہ کوئی اس کے پاس تھا تو وہ صرف بابا کا رشتہ تھا۔ آج سے چند سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بھی اسی طرح قسم پرسی میں زندگی گزاری۔ اس نے ہر راستہ چھان مارا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقاص بھائی نے پتہ کر لیا اس کا باپ، وہ اس کا قرض دار تھا۔ آج سے 6 مہینے قبل اس نے 50,000 کی رقم لی جو اب سود سمیت 1,00,000 کر کے لوٹانی تھی، اور اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ جو رقم تھی اس سے وہ اپنے بابا کا علاج کر رہی تھی۔ وقاص کے ذریعے اس نے غوث تک پیغام پہنچایا کہ کسی طرح اس کے باپ کو چھوڑ دے، صرف 10 دنوں کی مہلت دے دے۔ لیکن غوث جانتا تھا کہ جس روز یہ شخص مر جائے گا، اس روز یہ قرض بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ انسانیت کے دائرے سے اترے ہوئے لوگوں نے اکرم صاحب کو اپنے پاس قید کر لیا۔ اس کے پاس آج شام کا وقت تھا، سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ جیتے جی اس کا باپ اس کی نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ پورا دن ہی وہ اپنے گھر کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی، گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی۔ نہ ہی بابا نے لوٹ کر آنا تھا اور نہ ہی وہ لوٹ کر آئے۔ اس کی کوئی منت کام نہیں کر رہی تھی، میں صرف اس لیے آج وہ آفس نہیں جا پائی، ورنہ اپنے کام کے لحاظ سے وہ جس قدر پابند تھی وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ اس 24 گھنٹے گزر گئے اور 24 گھنٹے کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ اس کا باپ جو 1 منٹ دوا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس نے 24 گھنٹے کیسے گزارے ہوں گے یہ ایک بیٹی کا دل جانتا تھا۔ ہر طرف سے نا امید ہو کر اس روز وہ اپنی شال اٹھا کر گھر سے نکل پڑی۔ اب اگر یہ مصیبت سر پر آ گئی تھی تو اسے کسی نہ کسی طرح سے ٹالنا تھا۔ ان 24 گھنٹوں میں مسلسل سوچنے کے بعد اگر اس کی سوچ ایک مرکز پر آ کر رکتی تو وہ مرکز صرف ہمدان قریشی تھا، قریشی گروپ آف انڈسٹری کا وارث، اور وہ سر پھرا انسان جس کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پچھلے مہینے میں اس کی عزیزہ نے ہی اس کی درخواست پر اسے کمپنی کا پتہ بتایا اور وہ مجبور ہو کر انٹرویو کے لیے چلے گئے۔ شاید اس کی آنکھوں کی بے بسی یا جو بھی تھا، لیکن اسے سلیکٹ کر لیا گیا اور وہ اس 1 مہینے میں اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا۔ چاہے وہ شخص جتنا بھی ضدی، مغرور، اکھر مزاج تھا، لیکن اسے ہر صورت اس چھوٹی سی لڑکی کی ذہانت کو تسلیم کرنا پڑا، اور یوں بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد وہ جاب اس کے نصیب میں آ گئی، جس سے کم وہ گھر کا خرچ چلا سکتی تھی۔ ابھی اس کی پہلی تنخواہ بھی نہیں آئی اور ضرورت پڑ گئی اس شخص سے لون لینے کی جو انتہا کا مغرور اور بدمزاج شخص تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کی مدد کرے گا یا نہیں۔ آفس میں کوئی بھی کولیگ اس کا واقف نہیں تھا، بس چند لوگ جو اس کی معصومیت کی وجہ سے اسے ہمدردی رکھتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ جیسے آفس میں داخل ہوئی، باس نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر گزشتہ روز کی گئی چھٹی کے متعلق پوچھا تھا۔ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے وہ لب کچلتی رہ گئی، چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ سربراہی کرسی پر وہ ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا شخص کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا۔ اونچی لمبی ناک جس پر صرف مغروری چھائی ہوئی تھی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی اور سلیقے سے بنے ہوئے بال۔ اس کے ارد گرد صرف رونق پھیلی ہوئی تھی، پیسے کا روب۔ اس کی بدمزاجی اور عیاشیوں کے قصے پورے آفس میں مشہور تھے۔ لڑکیاں اس پر جان نچھاور کرتی، لیکن وہ صرف اس لڑکی کی جانب انگلی کرتا جو اس کے دل کو ذرا سی اچھی لگتی، اور وہ اسے اس قابل سمجھتا کہ اس کے ساتھ ایک رات گزار لے۔ جوانی کے نشے میں وہ خدا کو فراموش کر دینے والا شخص مغروری کا خدا بنا بیٹھا تھا۔ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ ابھی اس نے اپنی بات کو مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ہمدان کی کاٹدار آواز نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں یہ ایکسکیوزز مزید نہیں سن سکتا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جب سے اس نے آفس کو جوائن کیا تھا، آج پہلی بار وہ لڑکی کچھ لمحوں کے لیے اس کے سامنے ٹکی رہی، ورنہ شال میں چھپے ہوئے وجود کے ساتھ وہ آتی، فائل پر اگر دستخط کروا کر چلی جاتی۔ نہ ہی ہوئی ہمدان نے کبھی اسے آنکھ بھر کر دیکھا اور نہ ہی اتنے قریب سے، لیکن آج اس کا معصوم سا چہرہ مرکز نگاہ بنا تھا۔ اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکال کر بھی وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر
सर झटकते हुए सामने पड़े लैपटॉप की जाने मतवज्जो हो गया। सब लोग एक एक करके ऑफिस से निकल गए। अब सिर्फ वही बाकी बचा था। अपने काम को समेटकर वो जो ही चाबी वाली वॉलेट उठाकर बाहर निकला, इसने केबिन में सर झुकाकर बैठी हुई लड़की को देखा। इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो शायद रो रही थी, वही लड़की जो सुबह इसके ऑफिस में आई, जो कल छुट्टी पर थी। काफी मुश्किल के बाद इस हमदान को इसका नाम याद आ गया। मिस सबिया, घर नहीं जाना आपने, और आप रो क्यों रही हैं? हैरत से अपना सवाल दोहराते हुए वो जरा सा करीब आया और सबिया ने सर उठाकर इस शख्स की जानिब देखा। जिंदगी में पहली बार इस अंदाजा हो रहा था कि मांगते हुए और मुड़ते हुए टेढ़ा और आंखें शर्मिंदा हो जाती हैं। सर वो, इसके सारे आंसू हलक में जमा हो गए। चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गया और मुकाबिल देर तक चौंकते हुए से देखता रहा। वो बामुश्किल 22-23 साल की एक मासूम सी लड़की थी। धान पान सा वजूद, बिल्कुल नफीस और मुलायम सी आवाज। खुद को बार बार शॉल में लपेटते हुए वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ रही थी और हमदान की जज्बियत न जाने क्यों बढ़ती चली गई। वो एक अरसा लड़कियों से मुतारिफ रहा। न जाने कितनी लड़कियां इसके बिस्तर की जीनत बन चुकी थीं, जिसे इन्होंने इसके पैसों के दम पर खरीद लिया, और कुछ इसकी वजाहत के बलबूते इसके बाजों में बिखरने के लिए तैयार थी। लेकिन सामने खड़ी हुई लड़की इस पर कुछ और ही असरअंदाज हो रही थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके साथ मसला क्या है? अपने दोनों हाथों को पुष्ट पर बांधकर वो इसका चेहरा देखता रहा। बिलाशुबा इस वक्त वो बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन बाज़ों का शफाफ और खूबसूरत चेहरे स्याह तरीन दिलों को छुपाए हुए होते हैं। सर, मुझे 1 लाख की जरूरत है, खुदा के लिए मेरी मदद कर दें, मैं आपको लौटा दूंगी। वो जिस बात के लिए रुकी थी इसने कह दी, लेकिन सर और नजरों दोनों को झुकाए हुए, जबकि मुकाबिल देर तक इसके चेहरे को देखता रहा। और मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आप 1 लाख से क्या करना चाहती हैं? इसके लहजे में अजीब सी दिलचस्पी हायल हो गई। न जाने क्यों वो इसे बाकी लड़कियों की तरह ही लगी, लेकिन मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग था। दूसरी लड़कियां अपने हुस्न का जाल फैलाकर इसके पैसे की तलब करती हैं, और ये लड़की मिन्नत और इल्तिजा से मांग रही थी। सर, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन क्यों? इस लड़की के मासूम से आंसू इसके दिल पर कुछ खास असर अंदाज नहीं हो पाए। मांगने के नए नए तरीके अपने दिल में बदगुमानी को पालते हुए वो कंधे उचका कर रह गया। सुबह आपको रकम मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद आपको लौटानी कैसे, वो मैं तय करूंगा। इस शख्स की आंखों में कुछ ऐसा था कि इसका पूरा वजूद काम गया। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर ली। क्या आप राजी हैं? वो दोबारा पूछ रहा था और इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। जाइए, मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। इसे रास्ता देते हुए वो जरा सा दूर हटा और अपनी शॉल को संभालकर पलटकर बैग उठाती वो जल्दी से इसके करीब से गुजर गई। कदमों की लड़खड़ाहट बता रही थी कि इसके अंदर कितना खौफ फैला हुआ है। वो रात बड़ी देर से घर पहुंची। सर्दी इसके सहन पर पहरा जमाए हुए थी। जुलेखा खाने में से अपने घर ले गई और इसने ही इसे खाना दिया। बुखार से पूरा वजूद फनक रहा था। बाप की परेशानी इसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। भाई, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैं सुबह आपको रकम ला कर दूंगी और आपने इस रकम से बाबा को छुड़वा कर लेकर आना है। इसने वकास से कह दिया और खाना खाते हुए वकास के हाथ लम्हे भर को रुके। तुमने इतनी बड़ी रकम का अरेंज कैसे कर लिया? इसका चौंक जाना बनता था। मैंने अपने ऑफिस के बॉस से लोन मांगा है, मुझे उम्मीद है कल तक वो मुझे दे देंगे। मुझे हर सूरत में बाबा चाहिए। रो रो कर इसने अपने गले को खुश्क कर लिया था। सब्र रखो, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे। अगर खुदा ने पैसों का इंतजाम कर दिया तो वो जरूर तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगे। वो रात इसने जैसे तैसे गुजारी और अगले दिन सुबह सवेरे हमदान कुरैशी ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया। इसने 1 लाख रुपए की रकम वकास भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करवाई और फिर ममनून निगाहों से हमदान कुरैशी को देखा। मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। इतने दिनों में वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कोई शौक ही नहीं थी, बस एक अफसुर्दगी थी। अब इसे उम्मीद हो चुकी थी कि इसके बाबा वापस आ जाएंगे। इसके पास इसके दिल के करीब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
بغیر اس کی اجازت سے وہ کرسی سے اٹھی اور پلٹنے لگی کہ حمدان قریشی کے الفاظ نے اس کے قدموں کو جگڑ لیا۔ میں آپ کا شکریہ سود سمیت وصول کروں گا، لیکن اپنی مقررہ جگہ پر۔ اس حسین شخص کا لہجہ کس طرح بھیانک ہو گیا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ حیرت سے پلٹ کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حمدان قریشی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ گویا کانوں میں بج رہا ہو، اور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت مقابل کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہو۔ اس کی جانب جھکا، سمجھی نہیں ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا، کچھ لوگوں کے صرف چہرے حسین ہوتے ہیں۔ وہ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھ رہی تھی، لیکن ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر، وہ ہلکا سا منمناتے ہوئے کہہ گئی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ تم کیسی لڑکی ہو، لیکن اگر میں نے تم پر احسان کیا تو وہ احسان چکانا تو تمہارا فرض بنتا ہے۔ رات کو تمہیں میسج میں جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ذہن میں طوفان چل رہے تھے۔ آج کی خود غرض دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بغیر کسی مطلب کے اس پر احسان کرتا، لیکن اتنا بڑا مطلب وہ اپنی عزت کیسے گنوا سکتی تھی اس شخص کے لیے جو ایک رات کے بعد شاید دوبارہ اس کے لیے اجنبی بن جاتا۔ یہ ایک فیصلہ اسے اندھے کنویں میں دھکیل سکتا تھا، وہ اندھا کنواں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وقاص کو جیسے رقم ملی وہ شام تک وہ رقم غوث کے حوالے کر کے اس کے باپ کو لے آیا، لیکن اس کے باپ کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ انہیں دیکھتے اس کی جان گلے تک آ گئی۔ بابا ان سے لپٹ کر وہ رو پڑی اور انہوں نے بھی اپنا ضعیف ہاتھ اس کے سر پر رکھ لیا۔ اب تو ان میں اتنی بھی گنجائش نہیں بچی تھی کہ وہ اسے تسلی دے پاتے۔ بخار سے پھنکتا ہوا وجود لاغر اور بے تحاشا ضعیف تھا۔ اس رات حمدان قریشی کی جانب سے ملنے والے میسج میں سے ایک شاندار ہوٹل کے کمرے میں آنے کے لیے کہا گیا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، اس نے وہ رات جس طرح گزاری سے وہی جانتی تھی۔ اپنے باپ کے قدموں میں سر جھکا کر وہ پوری رات بیٹھی رہی۔ اذیت اندر ہی اندر، اذیت سے اذیت تڑپتا ہوا وجود۔ انسانوں میں انسانیت بچی نہیں تھی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ انسانیت کے دائرے سے نکلا ہوا شخص کون ہے تو وہ بلا جھجک حمدان قریشی کا نام لیتی۔ عصر کے قریب اپنے باپ کو زلیخا خانم کے حوالے کرتے ہوئے وہ اپنی شال اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ اس سے باس کے ساتھ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ اسے کچھ وقت لگے گا کہ یہ اس کی مجبوری ہے، جبکہ اس کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ وہاں موجود کوئی بھی شخص اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتا۔ بار بار لپٹ کر اپنے باپ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے وہ انہیں تسلی آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی والے نے اسے شاندار ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ عصر کا وقت شام کے سائے میں لپٹ کر گم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر گویا ساکت ہو گیا۔ آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی شاندار سے ہوٹل میں انٹر ہو رہی تھی۔ اسے حمدان شاہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے آہستگی سے سر کو جنبش دی اور پھر وہی کمرہ جو قیامت سے کم نہیں تھا، جہاں نہ جانے کون کون سے طوفان امڑ کر اس کی جان لینے والے تھے۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، اور آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا وجود، لبوں پر پھیلی ہوئی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت بڑا مارکا سر کر چکا ہے۔ ایک مظلوم اور بے بس لڑکی کو زیر کر کے فائنلی تم آ گئی، مجھے لگا نہیں تھا کہ تم آؤ گی۔ اپنے کوٹ کو اتارتے ہوئے وہ بڑی جاذبیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ہلکے جامنی رنگ میں کوئی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ کچھ کھانا ہے تو بتا دو، کم سے کم تم میں کچھ انرجی تو ہونی چاہیے۔ اب وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے صوفے کی پوچھ سے سر لگا کے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ ایک دم ہی اٹھی اور آگے بڑھ کر حمدان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے قدموں کو واپس کھینچتا سر جھکا کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔
اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اور وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح اور تم سے؟ تم مجھے ویسے حاصل ہونے کے لیے یہاں موجود ہو، تو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ جھکتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو ٹھوڑی سے تھام کر وہ اپنے قریب کر گیا، جبکہ اس کی سانسوں کی تپش پر گھبراتے ہوئے وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی اور پھر میز کی ٹھوکر کی وجہ سے ایک بار پھر گر گئی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسے ذرا برابر بھی درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ اس شخص کے سامنے جوڑ دیے۔ یہ نکاح بھلے آپ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، لیکن مجھے میری نظروں میں نہیں گرائے گا، مجھے اپنے بابا کے سامنے شرمسار نہیں کرے گا، مجھے خدا کے سامنے گنہگار نہیں بنائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ لوٹ کر آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ اس نکاح کا چرچا نہیں کروں گی، لیکن مجھ سے نکاح کر لیں۔ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ التجا کر رہی تھی۔ سیاہ شال اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر جا گری اور اس کی جانب سے پشت پھیرتے ہوئے وہ دیر تک دیوار کو گھورتا رہا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر پلٹ کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن موبائل پر بات کرنے کی ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ہٹا کٹا سا مرد اپنے ساتھ 3-4 مردوں اور قاضی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بے اختیار اپنی شال کو سنبھالتی ہوئی وہ اپنے وجود کو سنبھال کر صوفے پر بیٹھ گئی، اور مقابل بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا، بس اپنے دل میں پروردگار کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ کم سے کم اس شخص میں اتنی انسانیت تو بچی تھی کہ اس کی عزت کا خیال کر لیتا، اس کی نظروں میں جو بھی حیثیت رکھتا تھا، لیکن یہ اسے چاہے یہ ناپاک کر سکتا تھا، وہ بد کردار کہے جانے سے بچ سکتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد آئے ہوئے تمام لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب اس کی جانب پلٹا، خبردار اگر اس نکاح کو تم نے سر پر سوار کرنے کی کوشش کی تو تم حمدان قریشی کے قدموں کی دھول ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ آج رات صرف آخری بار، اس کے بعد مجھے دوبارہ نظر مت آنا۔ وہ رات صرف اذیت زدہ کر دینے والی رات تھی۔ اس رات میں وحشت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کھانے کا ایک لقمہ بھی وہ اپنے حلق سے اتار نہیں پائی۔ جب اپنی شرٹ اتار کر وہ اس کی جانب بڑھا اور بے اختیار اچھل کر 2 قدم دور ہوئی۔ اب یہ ناٹک بند کرو، یہ ڈرنے کے ڈرامے اگر تم نے کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نکاح کر چکی ہو تم مجھ سے۔ اندھوں کی طرح اس کے وجود سے لپٹے ہوئے وہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا، تکلیف سے اسے سسکتی ہوئی لڑکی اس کے لیے باعث جنون تھی، اور اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ اس نازک سی لڑکی نے اپنے گلے میں ساری اذیتوں کو بند کر لیا، اپنی سانسوں کو روک کر دھڑکنوں پر قبضہ جمائے۔ وہ خود کو سنبھالتی رہ گئی، لیکن وہ رات اتنی قیامت خیز تھی کہ اگلی پوری زندگی وہ اس رات کو فراموش نہیں کر سکی تھی۔ اپنی تمام تر شدتوں کو اس کے وجود میں انڈیلنے کے بعد وہ اس سے دور ہوا اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حمدان قریشی کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، تم حقیقت میں بہت خوبصورت ہو، سراہے جانے کے قابل۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں والے معصوم سرخ سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہہ گیا، اور پھر اپنی شرٹ پہن کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، جب میں سو جاؤں گا تو پھر تمہیں آزادی ہے، جب دل چاہے چلی جانا یہاں سے۔ اس کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اگلا حکم صادر کیا، اور وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب چلی آئی، اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتی وہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جب تک سکون اس شخص کے چہرے پر نہیں اترا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے گہری نیند میں جانے لگا، جبکہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ لوگ کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے بعد کیسے پرسکون رہ لیتے ہیں، خدا جانے کیسے۔ وہ دن چڑھے بیدار ہوا، آہستہ آہستہ اپنی نشیلی آنکھوں کو کھولا جس میں سرخ ڈوڑے لہرا رہے تھے۔ رات کے خمار ابھی تک اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔
اور اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس نے کروٹ بدل کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ نہیں تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور پھر گردن گھما کر دیکھا۔ کمرے میں کہیں بھی وہ موجود نہیں تھی، بس اپنی موجودگی کے نشان اس کے وجود میں چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی۔ جبکہ ایک پرسکون سی سانس خارج کرنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ ابھی تک اس کی توجہ دوسری جانب نہیں گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ فریش ہوا، فریش ہو کر اپنے لیے بریک فاسٹ منگوایا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ متواتر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے نوٹ پر پڑی اور وہ بے اختیار چونکتے ہوئے وہ اٹھا۔ آج سے پہلے اپنے کھانے کو چھوڑ کر وہ کبھی بھی کسی چیز کی جانب متوجہ نہیں ہوا، لیکن نوٹ کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے وہ بڑی باریک بینی سے پڑھ رہا تھا۔ اس کے بارے میں اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور یہ بات بھی کہیں نہ کہیں اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ تحریر بہت مختصر تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کا مجھ سے سامنا نہ ہو، اور دعا کیجیے گا کہ کبھی میری زندگی میں دوبارہ کوئی ہمدان قریشی نہ آئے۔ اگر ممکن ہو تو کچھ رقم مزید میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا۔ پچھلی بار کی لگائی گئی میری عزت کی قیمت کافی کم تھی۔ کاغذ کو مروڑتے ہوئے اس نے قریبی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ایک سنجیدگی اس کے چہرے پر چھا گئی، یعنی ہر لڑکی ایک ملاقات کے بعد دوبارہ تمنا کرتی تھی کہ اس کی زندگی میں ہمدان قریشی رہے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اذیت سے سسکتے ہوئے ابھی تک اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرا رہی تھی۔ دوبارہ وہ ہمدان قریشی کا سامنا نہیں کرنا کبھی بھی۔ وہ اس شخص یا اس جیسا کوئی بھی شخص اس کی زندگی میں آئے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اس نے ارادہ کر لیا۔ نہ صرف کچھ رقم اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا بلکہ اس بار اسے ملنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار اس سے پوچھے گا کہ آخر کون سی ایسی مجبوری تھی جو اتنی عزت دار اور باکردار لڑکی کو اپنے کردار کی سفید چادر پر وہ داغ لگوانا پڑا، وہی داغ جو ہمدان قریشی نے لگایا تھا۔ تقریباً فجر کے بعد وہ واپس لوٹی۔ جان بوجھ کر رکشہ اس نے علاقے سے باہر رکوایا۔ وہ پیدل اپنے گھر آنا چاہتی تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے خوف اس پر حاوی ہوا۔ نہ جانے لوگ اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے، اس کے بارے میں کون سے نتائج اخذ کریں گے۔ لیکن سورج کی چند ایک سرمئی کرنوں کو تھام کر وہ اپنے گھر تک چلے آئے۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے لکڑی کے دروازے کا تالا کھود کر وہ اندر داخل ہوئی۔ دبوچ کر شال اپنے وجود سے الگ کی اور سب سے پہلے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے اندر کی اذیت کو کم کیا تھا۔ ایک لاوا ابل رہا تھا، تکلیف در تکلیف، اور اس تکلیف کا کوئی ازالہ بھی نہیں تھا۔ آنکھیں اب رو رو کر خشک ہو چکی تھیں۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی قسمت مان لی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اطمینان تھا۔ کم سے کم وہ زنا کرنے سے بچ گئی۔ ایک ایسا گناہ جو شاید کبھی اسے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ بالکل اس طرح بے یار و مددگار بیٹھی صرف اپنے باپ سے سامنا کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی، جب اچانک زلیخا خانم بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، اور ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نے اس کا دل ٹھہرا دیا۔ شکر خدا کا تم آ گئی۔ رات اکرم بھائی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، پلیز میرے ساتھ چلو۔ اور جلدی سے اپنی شال کو اٹھاتے ہوئے اس نے زلیخا خانم کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولتے ہوئے دل سے پوچھ رہی تھی، لیکن بعض اوقات ہمارے اندیشے سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اکرم کا وجود اس کا منتظر تھا، اس کی آخری نکلتی ہوئی سانسیں بھی شاید اسے دیکھنے کی متمنی تھی۔ اس روز وہ اس قدر چیخ کر روئی کہ خدا کے امان صرف وہ نہیں رو رہی تھی، علاقے کا ہر فرد اسے دیکھ کر اشک بار تھا۔ شاید پوری کائنات اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے بابا سے لپٹ کر وہ ان کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اپنے پروردگار سے التجا کر رہی تھی کہ صرف ایک بار کے لیے اس کے بابا لوٹ آئیں، صرف ایک بار کے لیے۔ لیکن جانے والے اگر لوٹا کرتے تو رونا کس بات کا؟ اور اگر وہ رونے اور التجاؤں سے لوٹ آتے تو لوگ جوک در جوک اکٹھے ہو کر التجائیں کرتے۔ کاش کوئی لوٹ آتا۔ وہ دن اس پر قیامت بن کر ٹوٹا، ایک ایسی قیامت جس کے حصار میں وہ ساری زندگی رہنے والی تھی۔ عزت بھی گنوا دی اور باپ بھی نہیں بچ پایا۔ اس لمحے سے نفرت ہو رہی تھی ہر اس خود غرض چہرے سے جس نے اسے استعمال کیا، جس نے اس کے اندر کی اذیت کو نہیں سمجھا۔
گاؤں والوں نے مل کر اور خاص طور پر وکاس بھائی نے بہت زیادہ مدد کی اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ اس روز کے کھانے پینے کے اخراجات بھی علاقے والوں نے مل کر اٹھائے۔ اکرم ایک شریف آدمی تھا، غوث کے ساتھ بھی وہ کسی عجیب دھندے میں ملوث نہیں تھا، بلکہ 30,000 کی رقم اس نے غوث سے ادھار لی جو سود کے ذریعے اضافے سے بھی لاکھ تک پہنچ گئی۔ اور وہ ایک مزدور آدمی تھا جس نے ساری زندگی چھوٹی موٹی مزدوری سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا، لیکن جب بیماری نے اسے دبوچ کر اپنے قابو میں کر لیا تب چاہنے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار پایا اور محتاج ہو کر رہ گیا۔ اکرم کے جانے کے بعد صرف ایک ہی سوال بچتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ بے یارو مددگار جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اکرم صاحب کی سوتیلی بہن رشیدہ بیگم جو کہ دوسرے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، اپنے بھائی کی وفات پر وہ بھی تشریف لائیں اور سب لوگوں کی موجودگی میں چار نہ چار انہیں اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑا اور اس شام کو ہمیشہ کے لیے رشیدہ بیگم کے ساتھ وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی گمنام ہو جانا چاہتی تھی، اس پہچان کو مٹا کر ایک نئی زندگی کو بسانا چاہتی تھی۔ اگر خدا نے اس کی قسمت میں چند سانسوں کو لکھا تھا تو وہ اس اذیت کے بغیر لینا چاہتی تھی، لیکن بابا کے بغیر یہ سب ناممکن تھا۔ زلیخا خانم کو گلے سے لگاتے ہوئے اس نے ایک آخری وعدہ کیا، زندگی میں کبھی کوئی بھی جب میرے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نہیں جانتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا، شاید اس لمحے میں بھی وہ اس بے بنیاد نکاح سے خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کبھی بھی وہ شخص اس نکاح کا سہارا لے کر اسے روندنے کی غرض سے دوبارہ یہاں تک نہ چلا آئے۔ سو یہ علاقہ چھوڑ جانے سے پہلے اس نے سارے انتظامات مکمل کر لیے خود کو گمنام کرنے کے۔ اگلے آنے والے 2 دنوں تک اس نے خود کو جتنا کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، وہ لڑکی بار بار اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں، اس کی التجائیں، اپنی عزت بچانے کے لیے محنت کرنا، لیکن نہ جانے کیوں اس لمحے اس پر شیطان حاوی ہوا اور وہ اس پر رحم نہیں کھا پایا اور اب وہی چیزیں سے خود سے بیزار کرے گی۔ وہ رقم پا کر خوش ہو گئی، تم خوامخواہ خود کے لیے پریشانی بنا رہے ہو۔ اس نے 100 بار یہ تسلی خود کو دے کر سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ گویا اس کے دماغ میں اٹک گئی۔ ایک عرصہ پہلے گھر والوں کی ضد پر اس نے ناتا توڑ کر شہر منتقل ہو گیا، تاہم باپ کی بنائی ہوئی کمپنی نہیں چھوڑ پایا جس کو اس نے بڑی محنت سے کھڑا کیا تھا، اور اب وہ اس کمپنی کا وارث تھا، لیکن اس بغاوت نے اسے انسان سے درندہ کب بنا دیا اس اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے پاس کوئی ایڈریس نہیں تھا، نمبر تھا اور وہ نمبر بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے اس نے بینک سے پتہ کروانے کی کوشش کی۔ لوگ پیسے والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید بینک سے اسے کبھی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا ایڈریس نہ ملتا، لیکن کچھ ہی کوشش کے بعد اسے ایڈریس مل گیا وکاس کا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ وکاس کون ہے، لیکن وہ ایک بار اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ بہانہ بنا دے گا کہ وہ اسے مزید کچھ رقم دینا چاہتا ہے، دل کو بھی تسلی ہو جائے گی اور اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اندر کی شرمندگی بھی کم ہو جائے گی۔ اس روز تقریباً 3-4 دنوں کے بعد وہ اس بوسیدہ سے علاقے میں کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اتنی چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کی بڑی گاڑی یعنی چھوٹی گلیوں میں بھی نہیں آ پائی اور اس سے پیدل وکاس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کرتے اس کے دروازے تک آنا پڑا۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، ابھی وہ کچھ دیر تک اس سے ملاقات کرے گا۔ اس نے بات بنا لی، یہاں اس سے کسی صورت میں نکاح کا تذکرہ نہیں کرنا تھا، بس اس لڑکی سے ملاقات کرنی تھی، اسے کچھ رقم دینی تھی اور یہ یقین دلانا تھا کہ وہ کچھ عرصے تک اس سے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دے گا۔ سو آج کے بعد یہ سب کچھ ختم ہوا اور پچھتاوا یہیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ تھا۔ جی فرمائیے، وکاس کی آواز سے اسے نہ سوچوں سے باہر کھینچ کر لائی آئی۔ السلام علیکم، میرا نام حمدان قریشی ہے، میں مس صبیحہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس نے کہہ دیا اور وکاس دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ قیمتی لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور وکاس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ خود ہی گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ صبیحہ میرے آفس میں کام کرتی ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
سوچا تیمارداری کر لوں، اور وقاص خوش دلی سے مسکرایا۔ جی اچھا، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ شاید اس کے باس ہیں، سبیہ نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ آپ سے 1,00,000 روپے کا لون لے کر اس نے اپنے باپ کی جان بچائی۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ وقاص نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اگر اسے معلومات حاصل نہ کرنا ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ان کے گھر میں داخل نہ ہوتا، لیکن اس وقت وقاص کے سامنے بیٹھا تھا اور وقاص نے ساری بات کا تذکرہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ نہ جانے کیوں ساکت بیٹھا رہ گیا، اور پھر وقاص نے افسردگی سے سر جھکایا تھا۔ جس روز اس کی میٹنگ آپ کے ساتھ تھی اور وہ شہر سے باہر تھی، اسی روز وہ پلٹ کر آئی تو اس کا باپ مر گیا۔ بے یارو مددگار لڑکی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، سو اسے یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی میں کچھ جانتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسے یوں لگا وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھکتا چلا گیا، اور وقاص نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے ہمدان صاحب؟ وہ لاجواب ہو کر اٹھا، تسلی کا ایک لفظ بھی وہ نہیں کہہ پایا، نہ ہی کوئی افسوس، بس کندھے اچکا کر اٹھا اور چپ چاپ کسی شکست خوردہ شخص کی طرح اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بھاگ بھاگ کر ڈھونڈنا شروع کر دے، اس لڑکی کی اذیت کو سمجھے۔ واپسی کا راستہ اسے بے چینی سے گزرا، اور اب یہ طے تھا کہ ہمدان قریشی، جس نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا تھا، اس کا مکافات شروع ہو چکا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اسے رشیدہ بیگم کے پاس آئے ہوئے، جو کہ اس کی پھوپھو تھیں اور اس سے محبت کرتی تھیں۔ ان کا لہجہ اس کے ساتھ نرم تھا ہمیشہ سے، لیکن آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ رشیدہ بیگم کا شوہر کتنا عجیب و غریب انسان ہے۔ وہ اس کے وجود کو یہاں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے۔ رشیدہ بیگم کے اپنے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی تانیہ، جو کہ شادی شدہ 2 بچوں کی ماں تھی، اور چھوٹا بیٹا کاشف، جو کہ عمر میں سبیہ سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ بھی انتہا کا خاموش اور سنجیدہ شخص، جو صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ دکانوں پر چلا جاتا اور گھر واپس آتے ہی اسے یکسر نظر انداز کیے رکھتا۔ پھپھا کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے آہستہ آہستہ خود کو محدود کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی دل میں ایک لاوا پھوٹتا کہ وہ کبھی بھی کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ ملازمت کے پہلے تجربے نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ پلٹ کر بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نکاح کی کالک نے اس کے ساتھ ہی صرف وہ جانتی تھی کہ اس کا خدا جانتا تھا۔ جب بھی رشیدہ بیگم کو ارد گرد سے ملنے والی خواتین اس کی شادی کا مشورہ دیتی تو وہ اندر تک کام کرے جاتی۔ نہ جانے وہ کیسے ان سب کو بتائے گی کہ وہ شخص کبھی سے ملے گا یا نہیں، وہ اسے طلاق لے پائے گی یا نہیں، اور وہی چند ایسے سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم ہی نہیں تھے۔ ایک روز پھوپھا کی لڑائی کے بعد اس نے روتے ہوئے رشیدہ بیگم کی منت کی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بڑی حویلی لے کر جایا کریں، وہ بھی وہاں کے کام کاج کر لے گی، اور اسی طرح پھوپھا کی نظر میں وہ ایک بوجھ بھی نہیں ہوگی۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ پہلے جو کاشف اسے نظر انداز کیے رکھتا، اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے مسائل میں دلچسپی لینے لگا۔ کاشف نے اپنی ماں کو منع کر دیا کہ وہ ان کی مہمان ہے، اس لیے اسے حویلی لے جانے کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ تو اس بات کے بھی خلاف تھا کہ اس کی ماں کبھی کبھار ان کے گھر چلی جاتی، اور انہوں نے بھی کبھی رشیدہ بیگم کو اس کے گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا۔ اپنے ساتھ وہ اپنی بھتیجی کو جس روز لے کر گئی ہیں، اس روز شائستہ بیگم نے انہیں خاص احترام سے بٹھایا تھا۔ کچن کے سارے کام میں جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں روز آپ کا کھانا بنا دیا کروں گی۔ سردار بی بی، اس نے خود درخواست، اور شائستہ بیگم رشیدہ کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، اپنی بھتیجی کو لے کر آیا کرو، مجھے بھی یہ بچی بہت معصوم اور حیادار لگ رہی ہے۔ اس نے کبھی اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اب کر سکتی تھی۔ بڑی حویلی میں جمشید صاحب کی سرداری تھی۔ حویلی کے سب لوگ بہت اچھے تھے، بہت انصاف پسند، اور وہ بھی ان لوگوں میں گھل مل کر جیسے کھلکھلانے لگے۔ اس کے کام سے کچھ رقم آنے لگی اور پھوپھا کا رویہ بھی کچھ بدل گیا۔
لیکن کاشف اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دو بار اس کے سامنے آ کر اس نے خود ہی اسے روک دیا، لیکن وہ مطمئن انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، اور ویسے بھی ان کا رویہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے ملازمہ سمجھیں، اس نے کاشف کو تسلی دی۔ لیکن کاشف کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اس کے لیے وبال جان تھی۔ پھر ایک روز وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ کاشف نے دبے لفظوں میں اپنی ماں سے شادی کا تذکرہ کیا، اور رشیدہ بیگم کا دل بھی شاید یہی چاہ رہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے سانسیں روک کر بیٹھی گئیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی پھپھو، اب آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ اور رشیدہ بیگم کو اس کی مرضی جان کر حیرت ہوئی۔ کاشف اچھا لڑکا تھا، اگر زیادہ نہیں تو اتنا کما لیتا تھا کہ گھر کا گزارا اچھا چل جائے۔ ویسے بھی شریف اور دیکھنے میں قبول صورت، کوئی دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا، بلکہ سنجیدہ مزاج شخص۔ لیکن اندر کی کیا حقیقت تھی، اس بات سے صرف وہی واقف تھا، اور اس کے اندر کے بعد کاشف نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ روز روز وہ صبح پھپھو کے ساتھ حویلی جایا کرتی۔ جمشید صاحب نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا وہ اسے ہمیشہ دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتے، اور وہ بھی کبھی ان کے کام کرنے سے نہیں ہچکچاتی۔ جلدی اس نے اپنے لیے اچھا مقام پیدا کر لیا۔ جمشید صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے سے تو ابھی تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم اس کا چھوٹا بیٹا حمزہ بہت چلبلا اور شوخ تھا۔ حویلی کے دوسرے پورشن میں جمشید صاحب کے بھائی کی فیملی آباد تھی، جن کا انداز مغرورانہ تھا، سو وہ بھی اجتناب کرتی ان کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ اس شام رشیدہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ کل جمشید صاحب کا بیٹا پورے 3 سال کے بعد حویلی لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی منتوں اور چاہتوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو واپس بلایا، جو تقریباً 3 سال پہلے یہاں سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ اس لیے کبھی کبھار کام زیادہ ہوگا، اسے فجر کے وقت جانا پڑے گا، اور وہ بھی فجر کی نماز کے بعد فوراً تیار ہو گئیں۔ رشیدہ نے اسے حویلی چھوڑا، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے کاشف کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ شائستہ بیگم کی خواہش کے مطابق کچن کے معاملات اس نے خود سنبھالے، اور وہ تمام ڈشز بنا دی جو کہ انہوں نے کہا تھا۔ تقریباً عصر کے قریب ہی شاید ان کے بیٹے کی آمد تھی، اور رات کے ڈنر کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کے کمرے کو اچھی طرح صاف کر دیا گیا۔ اس وقت بھی وہ کچن میں سارے کام کو مکمل کرنے کے بعد کچھ مطمئن سی بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب باہر سے ہنگامہ اٹھا۔ حویلی کا بیٹا واپس آ گیا تھا، ان کا شہزادہ۔ اس کا استقبال کرنا تو بنتا تھا، ایسے باہر جانا مناسب نہیں لگا، سو کچن میں ہی رہی۔ کچھ دیر کے بعد چائے کا حکم دیا گیا۔ اس نے ملازمت کے ساتھ مل کر چائے تیار کی، اور سارے لوازمات چائے کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کر کے ٹرالی کھینچتے ہوئے باہر چلی آئی۔ اطمینان سے مسکراتے ہوئے وہ جیسے لاؤنج میں داخل ہوئی، اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ صرف ایک لمحہ لگا، اور اس کے چہرے کی رنگت وارد ہو گئی۔ سامنے وہ جمشید صاحب کے پہلو میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، اس کی ناک پر وہ مغروری نہیں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، لیکن پھر بھی اس شخص کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود لرزتا چلا گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے، اور بے اختیار اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوشش میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسے کچھ اسی کیفیت میں دیکھتا جا رہا تھا، وہ جو پچھلے 2 مہینوں سے اسے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جس نے راتوں کی نیندوں کو اڑا ڈالا، جسے چھونے کے بعد وہ دوبارہ کبھی کسی کے پہلو میں لیٹنے کی جسارت نہیں کر پایا، جو اس کے ذہن سے ایک لمحے کے لیے نہیں نکل پائے، جو اسے پاگل کیے ہوئے تھی، آج جس طرح اس کے سامنے آ گئی، اس کا بے یقین ہونا تو بنتا تھا۔ وہ اس کی جانب دوڑا، لیکن اسے دیکھتے ہی تاریک چہرے کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ واپس بھاگنے لگی۔ سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے، کوئی سمجھ نہیں پایا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بات سنو سبیحہ۔ بھاگتی ہوئی سبیحہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس نے اپنی جانب موڑا، جبکہ چیختے ہوئے وہ اپنے آنسو پر ضبط توڑتی چلی گئی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، خدا کا واسطہ آپ کو۔ وہ چیختی چلی جا رہی تھی، اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ملائم سے لہجے والی لڑکی جسے آج تک اونچا بولتے ہوئے نہیں دیکھا، حمدان قریشی کے سامنے وہ اس قدر چیخ رہی تھی، اور حمدان اسے کیسے جانتا تھا۔
سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے کھڑے رہ گئے. اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچتے ہوئے اس نے قریشی کے چہرے پر دے مارا. پھر دوسری بار، تیسری بار اور پھر پے در پہ مکے اور اس کے سینے پر برساتی چلی گئی. تم گھٹیا انسان، تمہاری وجہ سے میرے بابا مر گئے، تمہاری وجہ سے میری عزت چلی گئی. اللہ تمہیں برباد کرے. ہمدان قریشی، خدا تمہیں غارت کرے. وہ کوئی چھوٹا انکشاف نہیں تھا، حویلی والوں کے لیے بہت بڑا انکشاف تھا کہ وہ ہمدان قریشی کے نکاح میں تھی، اور بالکل اس طرح رشیدہ بیگم کے گھر والوں کے لیے بھی بھیانک انکشاف تھا. کاشف تو دھک سے رہ گیا. اس لمحے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنے سے گریز کر رہی تھی. اس نے خود کو محدود کرتے ہوئے یوں کمرے میں چھپا لیا جیسے اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی ہو. جبکہ جمشید صاحب نہ جانے اپنے بیٹے پر کتنا دھارے تھے. وہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کر دیا، اور وہ جو کسی کی کر کے اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب چپ چاپ مجرم بن کر ان کے سامنے گردن جھکا لیا تھا. پورے دل سے اس کا متمنی تھا. وہ زندگی بھر کے لیے جو سزا دیتی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ایک بار وہ اسے معاف کر دیتی، ایک بار خود اس کے حوالے کر دیتی تو وہ اسے بتاتا کس معصوم سی لڑکی کی پاکیزگی نے اسے کس قدر بدل دیا. لیکن کچھ خسارے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی رہا کرتے ہیں. وہ نہ جانے کتنی بار رشیدہ بیگم کے دروازے پر گیا جمشید صاحب کو لے کر. جواب ندارد، اور وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس سے نفرت تھی اور بے انتہا نفرت. وہ کیوں نہ نفرت کرتی، نفرت کرنا اس کا حق بنتا تھا. صرف ایک بار میرے لیے کوئی سزا منتخب تو کرو، صرف ایک بار مجھے کہنے کی اجازت تو دے دو کہ تم میرے دل میں اور میرے دماغ میں حاوی ہو چکی ہو. وہ مغرور شخص جو کسی کے سامنے ٹکتا نہیں تھا، آج گھٹنوں کے بل بیٹھا التجا کر رہا تھا. لیکن وہ پھنکارتے ہوئے رخ موڑ گئی. اگر تم اپنے لیے کوئی سزا منتخب کرنا چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو، بس یہی سزا کافی ہے تمہارے لیے. وہ ایک ہی خسارہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو. اس نے جھانکتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. وہ رو رہا تھا، سارے جہاں کے سامنے خود کو مجرم ثابت کرتے ہوئے رو رہا تھا. لیکن اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں تھی، نہ تب اور نہ ہی اب. مجبوراً اسے وہ فیصلہ لینا پڑا جسے لینے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اسے اس لڑکی کے لیے طلاق نامہ تیار کروانا پڑا جو اب اس کے لیے سب کچھ بن چکی تھی. کاش ایک بار خدا اسے معاف کر دیتا. وہ ہر نماز میں یہی دعا مانگتا. کاش ایک بار اسے سبھی اکرم لوٹا دیتا. لیکن یہ ممکن نہیں رہا تھا. سو خود کو دوشی مان کر اپنے لیے سزائے موت منتخب کرتے ہوئے اس نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے. وہ تعلق جو صرف اذیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن ہمدان قریشی کے دل پر لگے ہوئے تعلق کو توڑ کر، اسے ساری زندگی کے لیے پچھتاووں کی قید میں دھکیل کر، طلاق نامے کو ڈبڈباتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اس نے سینے سے لگا لیا. اس روز وہ جیت گئی تھی. اس نے اپنی عزت نفس کو ہارنے نہیں دیا. وہ اس باس اثر شخص سے نہیں گھبرائی. وہ اس کی وجاہت پر نہیں مٹی. اسے اس کی دولت کا لالچ نہیں تھا. اس نے بس وہ راستہ چنا جو اس کے لیے ٹھیک تھا. شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے. چھت پر بیٹھتے ہوئے اس نے ڈائری پر کچھ الفاظ لکھ کر ڈائری کو بند کر کے گود میں رکھ لیا. وہ پھر اپنے بالوں کو اٹھا کر اونچا جوڑا بناتے ہوئے شفون کے جالی دار دوپٹے کو سر پر لے کر اطمینان سے گھٹنوں پر تھوڑی سجا لی. اس کا چہرہ مطمئن تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں. جب اسے اپنی شدت پر اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، ذرا سی گردن موڑتے ہوئے اس نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے کاشف کو دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا. کیا ساری زندگی گمنام سی راہوں کو تکنے کا ارادہ ہے جن کی کوئی منزل نہیں؟ وہ سوال کرا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرائی. اگر ان راہوں میں میرے لیے سکون رکھا ہے تو انہیں تکنے میں کیا حرج ہے؟ کاشف جبار صاحب، اتنے عرصے میں اپنی پسندیدگی پر قائم رہتے ہوئے وہ شخص اسے یہ تو باور کروا چکا تھا کہ دنیا کے ہر مرد ایک جیسے نہیں ہوتے. راہوں کو تکنے سے بہتر ہے کسی ہاتھ کو تھام کر منزل کی جانب چلا جائے. وہ ہلکا سا مسکرا کر دیکھتے ہوئے شوق ہوا جبکہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے چہرے پر رنگ بکھرتے چلے گئے. سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ کاشف جبار کا ہو تو
اس نے کہہ دیا اور کاشف نہ جانے کتنی دیر اس سے ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سننے کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا، اس نے کتنی التجائیں کی تھی، اور بالآخر اس نے وہ سن لیا جو اس کے دل پر کسی پھوار کی طرح گرا۔ یہ غریب شخص تیار ہے مادام، لیکن یاد رکھیے گا راستے میں آسائشیں شاید آپ کو نہ ملیں۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا کر کہہ گیا، جبکہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر وہ بھی کھلے دل سے مسکرائی، لیکن محبت، عزت اور مخلصی پر کمپرومائز نہیں کروں گی۔ اور اس کی فرمائش پر وہ سر تسلیم خم کیے کھڑا تھا۔ زندگی صرف کسی سے سیاہ واقعے کو دل سے لگا کر نہیں گزرتی، زندگی کو جینا پڑتا ہے کیونکہ پروردگار کی عطا ہے۔ امید ہے ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔